जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सेशन होने वाला है और खासतौर पे इसकी तैयारी के लिए बहुत सारे रेजोल्यूशन जो है अलग अलग मेंबरान ने जो है असेंबली में लाने के लिए जो है वो रख दिए हैं। और खासतौर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमेशा आक्रामक एक रूप अपनाती है खासतौर पे असेंबली में, क्योंकि पिछली बार भी हमने ये देखा जब असेंबली का पहला सेशन लगा उसमें भी 370 के ऊपर बहुत वाद विवाद हुआ पार्टीज के बीच में। इस बार जो है शराब को बंद करने के लिए जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रस्ताव लाया है। हमारे साथ जुड़े हैं शेख बशीर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं कहूंगा रीढ़ की हड्डी है जम्मू प्रोविंस की, उनसे बातचीत करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। मेरा पहला सवाल यह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शराब को जम्मू कश्मीर में बंद करने के लिए जो है एक रेजोल्यूशन लाया है, क्या आपको लगता है कि असेंबली में ये पास होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस है कि शराब को बंद करने के लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है, पीडीपी के कुछ मेंबरान ने और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कोई मेंबर है जिसने ये रेजोल्यूशन लाया है कि शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इस पर मैं एक वाक़ा सुनाता हूं आपको। शेख साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो कश्मीर में सदर हिंद नीलम संजीवा रेड्डी जी तशरीफ लाए, तो शालीमार बाग में उन्होंने तकरीर में कहा, क्योंकि कश्मीर में उस वक्त भी कुछ चर्चा शुरू हो गई थी कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए और भी बहुत सी बातें थी, और वो जो पाबंदी की बातें कर रहे थे वो खुद भी शराब के अंदर नहाते थे। अच्छा। तो नीलम संजीवा रेड्डी जी ने जब बात सुनी तो मुझे याद है तकरीर में उन्होंने कहा कि जब मैं नीलम संजीवा रेड्डी जब आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस वक्त हर तीसरे दिन कोई डेपुटेशन जाता था कि जनाब शराब पर पाबंदी लगाओ। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने सीआईडी वालों को कहा, पुलिस वालों को कहा, जरा इसमें देखो कि भाई ये कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं पाबंदी, ये कौन लोग हैं। तो पता लगा, जब उसकी तहकीकात कराई तो पता लगा ये वो लोग हैं जो सब के सब ब्लैक मार्केट करते हैं। अच्छा। ब्लैक मार्केटर्स हैं या नाजायज शराब बेचते हैं। तो इसी तरह मैं आपको कहूँगा कि शराब बीजेपी ने 10 बरसों में गलियों गलियों में शुरू की। पहले ये था कि मंदिर के नज़दीक नहीं होनी चाहिए, स्कूल के नज़दीक नहीं होनी चाहिए, मस्जिद के नज़दीक नहीं होनी चाहिए, गुरुद्वारे के नज़दीक नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे पैरामीटर्स ख़त्म कर दिए गए और जम्मू कश्मीर खुसूसन जम्मू कि हर गली में शराब है, पीने वाला ले रहा है, पी रहा है, जिसको नहीं पीनी है उसके बावजूद नहीं पी रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो रेजोल्यूशन है प्राइवेट मेंबर बिल, ये गैलरीज के साथ खेलने के लिए है, उनको दिखाने के लिए। शोरगुल होगा, शोरगुल होगा, कुछ नहीं है, वो भी नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती। अच्छा। गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर अगर शराब मार्केट में नहीं बिकेगी तो नाजायज शराब बिकेगी। बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, बाज़ाब्ता बैन लगा दिया गया है, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लगता नहीं है कि भाई चलो ठीक है बंद कर देते, देखते हैं क्या होता है जम्मू कश्मीर? ऐसा करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। जहां बंद है, फिर आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग वो शराब पी के मर गए जो गटर की वहां से बनाते थे, जो 2 नंबर की शराब ले आते थे, उससे बहुत सी जानें भी गई हैं। तो मैं ये कहता हूं कि शराब के ऊपर पाबंदी के बजाय अगर सोसाइटी के अंदर एक मूवमेंट चले कि शराब नहीं पीना है, दुकान में नहीं बिकेगी, तो खुद ही बंद हो जाएगी। सुनने में ये भी आया है और ये खबर भी है जो एक प्रसिद्ध अखबार ने लगाई है कि काजीगुंड का जो शराब का ठेका है उसमें 5.3 करोड़ की बिड लगी है और पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे महंगी बिड जो है काजीगुंड में लगी है। लेकिन जब हम डेटा जो आता है उसको जब हम खंगालते हैं तो 111 करोड़ के आसपास में कश्मीर, वादी कश्मीर में शराब बिकती है, जो सरकारी आंकड़े हैं, और 1000 कुछ के आसपास में जम्मू में शराब बिकती है। जब वैली में खास तौर पे जो कि क्योंकि जोर वैली की तरफ है कि भाई वैली में ही शराब बंद करनी है, जम्मू वालों को पीने दो जो पी रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है या तो अगर बंद करनी है तो पूरे जम्मू कश्मीर में बराबर बंद करें, या तो आप नियंत्रण सोसाइटी में, जैसा आपने कहा कि सोसाइटी में बदलाव आप लाए कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी ही ना हो इसकी कि भाई पीनी नहीं है तो दुकानदार खुद बंद करके चले जाए। आपको लगता नहीं है ऐसा? मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। जो ये कर रहे हैं प्रैक्टिकली नामुमकिन है
اور میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر شراب کی وجہ سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو اس لیے شراب کا زیادہ پھیلاؤ کیا جائے، یہ غلط ہے۔ غلط ہے۔ اس وقت شراب سیکنڈ نمبر پہ چلی گئی، اس مارکیٹ میں اس وقت ڈرگ مافیا بہت ہے، بالکل اور اگر شراب کو بھی بند کریں گے تو یہ سارا جو ہے وہ ڈرگس کی طرف جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، اگر فیملیز اپنی جو بڑے لوگ ہیں فیملی کو کنٹرول کریں کہ بھئی یہ نہیں پینا ہے تو از خود ہی بند ہو جائے گا۔ چوری کرنا جرم ہے، سزا ہے، لیکن اس کے باوجود چوری ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ قانون بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا قانون کا مس یوز بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، یہ چونکہ آپ نے جو کہا کہ جن لوگوں نے یہ بل لائے ہیں، جن لوگوں نے یہ ریزولوشن لائے ہیں، وہ صرف پبلسٹی اسٹنٹ ہے، باقی کچھ نہیں۔ ڈیلی ویجرز کا بہت بڑا مدعا ہے، وہ آپ کے زمانے میں بھی تھا، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آئی ان کے زمانے میں بھی تھا، غلام نبی آزاد کانگریس لے کے آئے اس زمانے میں بھی تھا، اور اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے جب یہاں پہ قدم پسارے اس وقت بھی تھا، اور جب 370 ٹوٹا اس کے بعد بھی ان کو امید جاگی کیا پتا کیندر سرکار ہمیں تحفے میں پرمنٹ کر دے۔ تو اب کیونکہ عمر عبداللہ خود اب جو ہے کرسی پہ ہیں، لگتا ہے کہ اس سرکار میں وہ شمتا ہے کہ یہ جو 60,000 کے آس پاس میں ڈیلی ویجر ہے ان کو پرمنٹ کرنے کا کوئی ایسا پراودھان نکالا جائے۔ انشاءاللہ نیشنل کانفرنس وچن بدھ ہے کہ ان کو پرماننٹ کرنا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 2014 میں اس کے اوپر پورا فیصلہ لیا گیا تھا، چونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی کانگریس کے ساتھ، تو اس وقت کیا ہوا کہ کچھ فگرز غلط آئے۔ جب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا، عمر صاحب نے کہا کہ ان کو پرماننٹ کریں گے، تو کچھ فگرز آئے، وہ فگرز جو تھے صحیح نہیں تھے۔ اس کے اوپر دوبارہ جب ایک سب کمیٹی بنائی دی گئی کیبنٹ کے ممبرز کی، تو ایک باضابطہ ڈاٹا آ گیا۔ بدقسمتی سے ستمبر کے مہینے میں سیلاب آ گیا، اور سیلاب کی وجہ سے کشمیر کے اندر بھی، جموں کے اندر بھی بڑا نقصان ہوا، اور اس نقصان کی وجہ سے الیکشن جب ہوئے تو ہم لوگ حکومت سے باہر آ گئے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف انڈیا یا سینٹرل لیڈر جب کشمیر میں گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ نیشنل کانفرنس نے نہیں کیا، اب ہم کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یا بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہے کہ بی جے پی نے اندر ایک کمیٹی بنائی دفتر میں، ہیڈ آفس جو یہاں ترکوٹا نگر میں، وہاں کمیٹی بنی کہ ان کو جی پکا کرنا ہے۔ دھرنے بھی ہوئے، لاٹھیاں بھی برسائی انہوں نے، دفتر کے باہر بیٹھے دھرنے بھی ہوئے، لاٹھیاں بھی برسائی، مگر اس کے باوجود کچھ نہیں کر پائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ ہم یو ٹی کے تحت جو کام کر رہے ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن نیشنل کانفرنس اس کا راستہ نکالے گی۔ لیکن کیسے شیخ صاحب، 1000 کروڑ تو کم دے گئے آپ کو، اس کے بعد جو ہے ٹریجریاں آپ کی خالی ہیں، فی الحال 3 مہینے سے ٹریجری کا برا حال ہے، بل نکل نہیں رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فائنینشل کرنچ اسی طرح رہا تو عمر صاحب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان 60,000 لوگوں کو جو ہے پرمنٹ کیا جائے؟ دیکھیے، وہ حکومت ہی کیا ہے جس کو چیلنجز نہ ہوں۔ یہ جن لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو پاور میں لایا ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ نیشنل کانفرنس کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ 1000 کروڑ کم ملا ہے، میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ جب عمر صاحب پہلی 2014 میں حکومت کر رہے تھے تو جو مجھے اندازہ ہے 7,800 کروڑ روپے کی بجٹ تھی، اور اس وقت جو سینٹر کے اندر حکومت تھی انہوں نے شاید 200 کروڑ روپے وہ کم دیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس وقت وہ مجھے ایگزیکٹلی فگر نہیں یاد نہیں ہے، لیکن آج جموں لداخ الگ ہے، جموں اور کشمیر جو 2 صوبے ہیں، ان 2 صوبوں کی جو بجٹ ایل جی کے پاس ہے جو تھی 1,18,500 کروڑ تھی۔ تو جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جی کم ہے یا کیا زیادہ، ابھی تو نہیں مجھے معلوم ہے، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایل جی صاحب 1,18,500 کروڑ کے بجٹ کو چلا رہے تھے۔ اگر اتنا بھی ہو تب بھی بہت سی چیزیں ہیں، اگر اس میں کٹ کیا جا سکتا ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے، چونکہ میں گورنمنٹ میں تو میں پارٹی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کو بھی لوگوں نے جموں میں مینڈیٹ دیا ہے، بالکل ان کو بھی بی جے پی ان کے سامنے بھی چیلنجز ہیں، اگر وہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو تنگ وہ بھی ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اگر جموں کشمیر کی فکر ہے تو ان کو بہت سی چیزیں سمجھنی چاہیے۔ نہیں شیخ صاحب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیشنل کانفرنس جب بھی حکومت میں ہوتی تھی یا کشمیر کی کوئی بھی پارٹی اگر حکومت میں ہوتی تھی، جب سٹیٹ تھی 2019 سے پہلے، تو جو بھی گہار لگائی جاتی تھی کیندر میں جا کے وہ پوری ہو جاتی تھی، وہ تمنا پوری ہو جاتی تھی، وہ امداد جو بھی مانگے امداد بھی مل جاتی تھی۔ لیکن اب کچھ وقت بدل گیا، آپ کو لگتا نہیں؟ تب بھی رونا پڑتا تھا جا کے،
نہیں ملتا تو آج تھا۔ آج بھی ہے. آج بھی ابھی اس یوٹی کا پہلا بجٹ ہے. ہاں جب بجٹ پیش ہو جائے گا تو آپ کو بہت سی چیزیں مجھے نہیں معلوم ہے کیونکہ میں تو وہاں نہیں نہ ہوں. ہاں بالکل۔ لیکن جب بجٹ پہ بحث ہوگی تو بی جے پی کے جو لوگ ہیں 27-28 وہ بحث کریں گے، نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں وہ بحث کریں گے، کانگریس کے لوگ بحث کریں گے، انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بحث کریں گے. وہاں سے لوگوں کو لگے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اچھا، چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسرا میں نے پوچھنا ہے کیونکہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ پنچایت کے الیکشن ہوں یا میونسپلٹی کے الیکشن ہوں، وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو کیا امید لگائے کہ بھائی آنے والے وقت میں یہ دونوں الیکشن اپریل کے بعد ہوں گے؟ میرا خیال ہے بہت جلدی کرا دینے چاہیے، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں، یہ ادارے جو ہیں جہاں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں لوگ، اور وہ جو ڈائریکٹ پنچایتوں کو فنڈز جاتے ہیں اس میں دقت آئے گی. ہاں اس میں رکاوٹ نہیں ہے. البتہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کو یاد دلاؤں میں، کہ جب یہ ادارے ختم ہو گئے تو بی جے پی سینٹر میں بھی تھی، یہاں یہ تھا کیا نام ہے ایل جی پرشاسن تھا، تو انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. تیاری انہوں نے اس سے پہلے کر لی تھی. اینڈ کے اوپر کہا کہ نہیں جی اب نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں او بی سی کو الیکٹرل رول اور او بی سی تیار نہیں تھے. اس کا بھی آپ نے جو ابھی 28 فروری تک اس کی ہو گیا ہے. ہاں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب 2 الیکشن تو ہوئے، پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اسمبلی کے الیکشن ہوئے، پنچایتوں کے بھی ہو جانے چاہیے. پنچایتوں کے الیکشن اس لیے نہیں چونکہ موسم کے حساب سے شاید اس لیے ڈیلے ہو گیا، وہ ہونے چاہیے. ایک سوال گڑی گڑی گردش میں آتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ اب ڈی ڈی سی بنے، بی ڈی سی بنے. غلط لوگ کہتے ہیں، غلط لوگ کہتے ہیں. مطلب بنیں گے؟ حکومت نے کبھی نہیں کہا، نہ حکومت یہ کہے گی کہ ڈی ڈی سی نہیں ہوگا یا یہ نہیں ہوگا. یہ بیسک ادارے ہیں، یہ کسی نے غلط خبر پھیلائی ہے. نہیں، جس طریقے سے ڈی ڈی سی کے الیکشن جموں کشمیر میں کروائے گئے تھے وہ تو ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. پنچایتوں کے الیکشن جب کرائے وہ نان پولیٹیکل تھے. ہاں بالکل. ڈی ڈی سی کے اور بلاک کونسل کے الیکشن پولیٹیکل تھے. تو جو مجھے اعتراض ہے کہ اس وقت کے پرشاسن نے یا جو ایڈمنسٹریشن تھا، جو افسر شاہی تھی، انہوں نے جو کانسٹیٹوئنسیز بنائی اس میں کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. نہیں لیے. ڈی ڈی سی کانسٹیٹوئنسی بنائی، ہر ڈسٹرکٹ میں 14 کانسٹیٹوئنسیاں بنائی. انہوں نے وہ توڑ مروڑ جو کیا اپنے بلبوتے بھی، اپنے بلبوتے پہ گیا. وہ اس پر اعتراض ہے. تو آنے والے وقت میں کیا اس میں بدلاؤ دکھیں گے؟ چیف منسٹر صاحب کچھ انٹروین کریں گے یا کوئی اس میں چینجز آئیں گے ڈی ڈی سی الیکشنز میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ ابھی میں نہیں اس میں معاملے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا، آپ کو لیکن لگتا ہے کہ پارٹی پالیسی میں ہے یہ چیزیں؟ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو ڈی ڈی سیز کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ اوور لیپ کر رہی ہیں. کہیں سے ایریا اٹھا کے کہیں لگا دیا گیا ہے اور اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے. تو اگر نیشنل کانفرنس کے وقت ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں، مجھے یاد ہے جب فاروق صاحب چیف منسٹر تھے تو پنچایتوں کے الیکشن کرائے تو انہوں نے کوئی 100 میٹنگیں کی تھی جس میں اپوزیشن والوں کو بلا کے اس کے ساتھ مشورہ کر کے کیا تھا. اور وہ جو اسٹال ورڈز تھے اس وقت، پارٹی اس وقت چاہتی تھی کہ الیکشن پولیٹیکل بیس پہ ہوں، تو جو اپوزیشن کے اسٹال ورڈز تھے انہوں نے کہا نہیں یہ چھوٹے ادارے ہیں، یہاں ہم نان پولیٹیکل بیس پہ، اور وہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اور اگر آج الیکشن ہوتے ہیں، اگر ڈیلیمیٹیشن کو دوبارہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہو. 2026 میں کہہ رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن ہوگی. وہ تو اسمبلی کا ہونا ہے نا. ہاں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تو کر رہے ہیں ابھی. میں کر رہا ہوں 3000 سے زیادہ جو ہوں گے لوگ اگر پنچایت میں ہیں تو ان کو ڈیلیمٹ کیا جائے. کر رہے ہیں اس کا، اگر وہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈیلے تو ہوگا. ڈیلے ہوگا. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ میونسپلٹیز بھی ایکسپینڈ ہوگی، جو پہلے سیٹیں تھی وہ بڑھیں گی، میونسپلٹیز کو بڑھایا جائے گا. وہ ہونا تو چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن پہلے کرانا ہے تو پھر یہ ڈیلے ہو جائے گا، پھر بہت عرصہ لمبا لگ سکتا ہے. شیخ صاحب آپ سے سب سے ضروری سوال یہ ابھی گردش میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا گٹھ بندھن ہو سکتا ہے، اور کچھ اداروں میں جو ہے یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ آپ کے پارٹی کے جو وریشٹھ لوگ ہیں وہ بھی جو ہے ان کانٹیکٹ ود بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ہے اور وہ بات چیت چل رہی ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے حکومت کرنے کا، بی جے پی کو مینڈیٹ دیا ہے سینٹر میں حکومت کرنے کا. حکومت ٹو حکومت بات چیت ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی. گٹھ بندھن ہوگا. یہ جو گٹھ بندھن آپ بات کر رہے ہیں، یا گٹھ بندھن ہوگا یا گڑبڑ ہوگا، اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ افواہ بازی ہے، اور افواہ بازی لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کی جاتی ہے. نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی ہے سیکولر تھاٹ کو، سیکولر طاقتوں کو مضبوط کرنا. لیکن مودی جی بھی تو یہی کہتے ہیں مطلب ہر ہاتھ کو ساتھ چلانا ہے، ٹھیک ہے، ہر طبقے کو ساتھ چلانا. اس کا جھوٹ لوگوں کے سامنے ہے اور ہماری سچائی بھی لوگوں کے سامنے ہے. لوگوں کے سامنے ہے. تو نیشنل کانفرنس گٹھ بندھن نہیں کرے گی.
इंशाल्लाह कभी भी नहीं, कभी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं करेगी और आने वाले वक्त में जो भी दुश्वारियां होंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको जो है फेस करेगी, लड़ेगी और खास तौर पे जम्मू कश्मीर को इस बहरान